अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इजराइल की जानिब से गज़ा में नस्ल कुशी जारी है। शहीद बच्चों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई है। जंग बंदी अभी तक नहीं हो सकी है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की है फ़लस्तीनी सफ़ीर से और इजरायली बर्बरियत की मज़म्मत की है। इस मौके पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो आलमी ताकतें हैं वो इस नस्ल कुशी को रोकें। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि ये जो जंग जारी है ये कोई दहशतगर्दी का उनसर इसमें नहीं है, बल्कि ये जो फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ है उस पर इजरायली सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा की पामाली है और इंसानी हुकूक की पामाली का नतीजा है। इस मौके पर उन्होंने इजरायली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की। साथ ही साथ ये क्लियर किया, ये अक़वाम आलम को पैगाम भी दिया कि पाकिस्तान जो 1967 से पहले वाला फ़लस्तीन है, पाकिस्तान का जो नज़रियाती असास है, पाकिस्तान अखलाकी सफारती हिमायत जारी रखेगा। सवाल ये है कि ये आलमी ताकतें अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, अरब लीग, इंसानी हुकूक की तंजीमें अब तक ये इंसानी अलमिया जो जन्म ले चुका है इस पे जंग बंदी क्यों नहीं हो सकी है। रफ़ा क्रॉसिंग को बनाम बिल्कुल खानापुरी के लिए खोला गया है और अभी भी बुनियादी जो अशिया हैं उनकी वहाँ पे किल्लत है। कुछ मुफस्सल बात करेंगे, वहाँ के सहाफ़ियों से भी बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब उनको जो ज़मानत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर तक दे दी है और जो एहतसाब अदालत है उसने 20 नवंबर तक दे दी है। आज बड़ा दिलचस्प मुकालमा भी रहा। जो मुअज़्ज़िज़ जज हैं उनकी जब वो दौराने समाअत नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा गया कि आपको एतराज़ है कोई नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत पे या आप नवाज़ शरीफ साहब को गिरफ़्तार करना चाहते हैं, तो प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि हम नहीं चाहते। इस मौके पे उन्होंने जब जस्टिस औरंगज़ेब ने ये कहा कि अब जो मामला है इस अदालत का वक्त क्यों ज़ाया किया गया, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि हाय उस ज़ूद पशीमा होना। खैर इस पर डिटेल बात करेंगे। प्रोटोकॉल मिल गया इरशाद साहब नवाज़ शरीफ साहब को, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का, उनकी ज़मानत हो गई हैं और साथ ही साथ अब जो लग रहा है कि अब अगले आने वाले दिनों में जो समाअत होंगी तो उनकी जो अपील का मामला है बरियत की वो भी सुनी जाएंगी। आज नवाज़ शरीफ साहब का दिन रहा। इरशाद साहब आप इस पर ज़रा कमेंट कर दें, अब ये मज़ीद आपको कैसे मामलात आगे जाते दिखाई देते हैं। खुरम दस्तगीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर हैं। खुरम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ भी आएंगे इरशाद साहब। देखें जी, अब ये जो हुआ है मियाँ साहब के साथ, जो माजी में हुआ और जो आज सलूक हुआ है, इस पर मैं तो ये कहूँगा कि हमारे इदारों को खा वो अदलिया हो, खा वो नैब हो, खा वो ब्यूरोक्रेसी हो, खा वो वक्त के हुक्मरान हों, सबको ये सोचना चाहिए। वो फ़ारसी में कहते हैं कि चिराग कारे कुना दाखिल के बाज़ आयत पशेमानी, कि वो काम ही आप क्यों करते हैं कि उसके बाद आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, आपको थूका चाटना पड़ता है। एक शख्स को एक वक्त आप पकड़ते हैं, जेल में बिठा देते हैं, सारी दुनिया के इल्ज़ामात उस पर लगा देते हैं और कुछ अरसे के बाद फिर उसको शाही प्रोटोकॉल आप दे रहे होते हैं, उसके साथ डील हो रही होती है उसको। यानी आज वो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने जो बात की वो बड़ी थी कि भाई हमारा क्यों वक्त आप ज़ाया कर रहे थे, अगर ये सारा कुछ है। नैब वही इदारा है ना जिसने सारे इल्ज़ामात लगाए, सज़ाएँ दिलवाएँ, ये किया वो किया। आज कहते हैं जी हमें तो ना तो उनकी ज़मानत, अबूरी ज़मानत पर किसी किस्म का एतराज़ है, ना तो उनके किसी और अमल पर कोई एतराज़ है, ना तो हम उनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं जी। तो ये अब इदारों के तौर पर डील करना चाहिए और अपनी साख, अपने वक़ार, मुल्क के वक़ार का भी ख्याल रखना चाहिए और इस बात का भी एहसास करना चाहिए कि वो किसी एक शख्स के या एक गिरोह के जो हैं मोहब्बत में या उसकी अनाद में मुर्गे दस्त आमोज़ नहीं हैं कि वो एक तमाशा लगाए रखें, आज ये नाअहल है, कल वो नाअहल होगा, परसों ये शाही प्रोटोकॉल लेगा, तरसों फिर वो जेल में बैठा होगा। तो मैं तो यही समझाऊं कि ये जो घन चक्कर है, ये जो एक शैतानी चरखा चल रहा है, अब इसको रोकना पड़ेगा और ख़ुद इदारों को रुकना होगा ताकि आइंदा ये तमाशा ना बने। अब हर उंगली उठ रही है, किसी की अदालत की तरफ, किसी की नैब की तरफ, किसी की और की तरफ,
اور قوم تماشا دیکھ رہی ہے، وسائل کا ضیاع، وقت کا ضیاع، پاکستان کی جو اجتماعی توانائیاں، اجتماعی صلاحیتیں، اجتماعی وسائل خرچ ہونے چاہیے قوم کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے، وہ ان فضول باتوں پر خرچ ہو رہے ہیں۔ خرم صاحب سے میرے خیال ارشاد صاحب جان لیتے ہیں۔ خرم صاحب، کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں، اب آپ کے آنگن میں جو یہ بہار آئی ہے، یہ باد نسیم کہاں سے چلی ہے اور کیا یہ مستقل ہے؟ سب سے پہلے تو بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اب آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عنایت نہیں ہے، یہ ازالہ ہے اس محیط اور گمبھیر ناانصافی کا جس کے تحت نواز شریف کو پہلے ڈسکوالیفائی کیا گیا، پھر ان سے جماعت کی صدارت چھینی گئی، پھر ہمارے سینٹ کے امیدواروں سے شیر کا نشان چھینا گیا، اور پھر ایک لمبی کہانی 2018 کے الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ، پول ریگنگ، پوسٹ پول ریگنگ، اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے ریپریشن تک، استحصال تک پہنچا کہ ہمارے جو مختلف لیڈران ہیں، حمزہ شہباز نے سب سے طویل جیل بھگتی 22 مہینے بغیر کسی شواہد کے اور ثبوت کے۔ اس کے بعد جو جیل بھگتی اس کا آج حوالہ کورٹ میں دیا گیا کہ میاں سعد رفیع کے کیس میں جسٹس باقر نے لکھا تھا کہ استحصال ہوا ہے، their رائٹس، جو ان کے ہیومن رائٹس ہیں وہ ٹرمپل کیے گئے، کچلے گئے۔ تو یہ سب ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو لہٰذا آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کورٹ میں وہ آج گئے ہیں، عدالت میں پیش ہوئے، میاں نواز شریف کا ریکارڈ بھی تو ہے نا کہ وہ جس کیس میں آج ان کی ایک اپیل تھی اس میں 250 پیشیاں انہوں نے بھگتی ہیں۔ وہ تو نہیں بھاگے کہیں سے کہ مجھے جو ہے میں نہیں عدالت کے سامنے پیش ہوں گا۔ پھر جب انہیں سزا بھی ہوئی 2018 میں تو وہ بیرون ملک سے واپس آ کر انہوں نے سزا بھگتی۔ تو پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں اس سے زیادہ احترام کی اور کیا مثال ہوگی۔ آج بھی انہوں نے ہمارے وکلاء نے یہی کہا کہ ہم میرٹ پر یہ کیس ہم چاہتے ہیں کہ سنا جائے، اور وہ نیب جو ہے وہ اس کا جو کانڈکٹ جس کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا، نہیں، جب نیب کو اس کو بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے کہ جب اگر انہیں خاموشی نہ اختیار کریں تو پھر ارشد ملک مرحوم کا جو پورا کانڈکٹ ہے وہ تو انتہائی شرمناک ہے عدلیہ کے لیے بھی، اور جس طرح ارشاد صاحب نے درست کہا پورے نظام کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر اس طرح کے کیسز ہوں گے۔ ہماری تو یہ توقع تھی کہ بہت سارے جو ہماری اعلیٰ عدلیہ میں بڑے بالغ نظر جج بیٹھے ہیں وہ از خود یہ کہیں گے کہ یہ جسٹس جو بہت مرحوم جج ہیں ارشد ملک صاحب، ان کے کیے گئے فیصلوں کو ہم خود سیٹ اسائڈ کرتے ہیں، یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب انہوں نے اس جج کو عدالت سے یعنی عدلیہ سے نکال دیا کہ یہ مس کانڈکٹ ہوا ہے اور یہ اس قابل نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے جج نکل گیا لیکن اس کے فیصلے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے کیونکہ میاں نواز شریف کو، لہٰذا اب یہ اگر ہم جو ہے ہم ایک ری بیلنسنگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو توازن پوری طرح نواز شریف کے خلاف ہوا تھا اب وہ بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ اب برابری آ رہی ہے۔ نہیں خرم صاحب، ایک ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ، ایک ہے اس سسٹم کے اندر جو ایک خرابی ہے جو مسلسل ہم برسوں سے اشروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی پلڑا ایک طرف جھکتا ہے کبھی دوسری طرف جھکتا ہے، یہ بیلنس نہیں ہوتا۔ پلڑے کا ایک طرف سے جھکاؤ ختم کر کے دوسرے پلڑے کی طرف دوسری طرف چلے جانا، یہ کوئی بیلنس نہیں ہوتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا سسٹم ہے، نظام عدل ہے، جو نظام ریاست ہے، وہ واقعی بیلنس ہو چکا ہے؟ اب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اب صرف انصاف ہوگا اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے؟ نہیں، یہ تو پھر ہم بہت ہی زیادہ خوش گمانی کا شکار ہو جائیں گے۔ جی، عدلیہ کا جو کانڈکٹ ہے یا دوسرے اداروں کا جو کانڈکٹ ہے جی، اس کے بارے میں جو ہفتے کے روز میاں نواز شریف نے مینار پاکستان میں تقریر کی ہے، انہوں نے بہت ساری باتیں بہت نرم لہجے میں لیکن بہت گہری اور سخت کی ہیں۔ بس انہوں نے وہاں جو بہت ایک عظیم الشان اجتماع تھا اس میں جو پاکستانی پورے ملک سے آئے ہوئے تھے، انہیں یہ کہا کہ آئیں ہم مل کر یقینی بنائیں کہ ملک کے ساتھ کوئی اب دوبارہ کھلواڑ نہ کر سکے، اور اس طرح کی انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہیں بڑی جو سنجیدہ سوچ کی متقاضی ہیں
وہ انہوں نے کی ہیں. تو لہٰذا یہ صرف یہ کہہ دینا کہ نواز شریف کے واپس آنے سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو اس وقت سیاسی ایک منظر ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس میدان میں اگر کسی شخص سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ریاست کے معاملات کو آئین کے مطابق دوبارہ سے ایک توازن دے گا، تو وہ نواز شریف کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں جس کو اس نے تمام ٹھوکریں کھا لی ہیں جو کوئی کھا سکتا ہے، اسے ٹھوکریں کھا لی ہیں، اور ان کو بھی اب پوری طرح سمجھ ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کہاں ہمیں جو ہے نرمی سے چلنا ہے، کہاں سختی سے چلنا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی ہمیں امید نظر آ رہی ہے وہ نواز شریف کی ہے. اچھا خرم صاحب، یہ بات آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، کیونکہ 14 ماہ آپ کو یا 15 ماہ حکومت میں ملے. آپ نے جو اس سے پہلے دعوے کیے تھے کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نیب برقرار ہے ابھی تک بھی، اور جو تھوڑی بہت آپ نے اس میں قانون سازی کی اس کو عدالت نے اڑا کے رکھ دیا. تو اب میاں صاحب اگر آتے ہیں اور بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کے لیے سٹیج سیٹ ہے، تو میاں صاحب پہلا کام یہی کریں گے کہ جو امبیلنس ہے سسٹم کے اندر اس کو وہ ٹھیک کریں گے، توازن میں لائیں گے، اور واقعتاً اس ملک میں وہ آئیڈیل جمہوریت اور جمہوری نظام ہوگا جس میں انصاف سب کو ملتا ہے، زیادتی کسی سے نہیں ہوتی، ناانصافی کا کسی سے نہیں ہو سکتی، اور ہر شخص کو آئینی اور قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. جی، جو پارلیمان پاکستان کے عوام انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں منتخب کریں گے اس کے اوپر یہ بہت بھاری ذمہ داریاں آ گئی ہیں. ایک تو جس سسٹم کے ری بیلنس کی ہم بات کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں کوئی نظام وضع کرنا ہے، جو کہ جس کی طرف سے اشارہ بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا یا جنہوں نے آئین کو انڈرمائن کیا ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے. کیا عدالتوں میں گھسیٹنا جو ہے وہ انصاف ہوگا؟ اس کا تجربہ ہو چکا ہے ایک دفعہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے، میاں نواز شریف نے مرحوم جنرل پرویز مشرف کو عدالت میں لے کے گئے تھے، پھر اس کے ہم نے اگلے 9 سال جو ہیں اس کی سزا بھگتی پی ایم ایل این نے. لہذا یہ جو کرپشن کا ایشو ہے احتساب کا، جو کہ نیب تو اس معاملے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے، تو اس پر بھی بیٹھ کر ایک نئی قانون سازی میں اگر ہم نے جو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اس کا میکینزم کیا ہے. پارلیمان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے، لیکن پہلے ذمہ داری کی طرف میاں نواز شریف نے اشارہ بھی کیا اور ہونی بھی چاہیے، وہ یہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کچھ استحکام دیا جائے، اس کو لبرلائز کیا جائے، کچھ چیزیں جو پرائیویٹائز ہونی ہیں پرائیویٹائز کی جائیں، تاکہ کم از کم معاشی فرنٹ سے اگر ہماری کوئی استحکام نظر آئے گا تو پھر یہ جو دوسرے سنجیدہ معاملات ہیں ریاست کی درستگی کے، وہ پارلیمان اور جو گورنمنٹ ہے وہ کر سکے. جی صحیح ہے. اچھا، یہ آپ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے جو میاں صاحب نے پرویز مشرف کے خلاف کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ نہیں کریں گے، اس طرف نہیں جائیں گے تاکہ 9 سال مزید نہ بھگتنے پڑیں؟ جی، اس لیے کہ جو پاکستان کا جمہوری میکینزم ہے اور اس میں جو مختلف ہمارے منتخب ادارے ہیں بشمول میڈیا کے، جہاں وہ بھی سب حصہ ہیں، جس طرح یہ سارے معاملات کو ہینڈل کیا جاتا ہے، وہ مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ عدالت کے ذریعے اس کا میکینزم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی دوسرے ملکوں سے سوچ کر کہیں ایک جو اگر میں کہوں کہ انگریزی کا لفظ ہے ریکننگ کا میکینزم بہرحال ہمیں کرنا ہے، کوئی شمار حساب لینا ہے ان لوگوں سے. تو لہٰذا اس کا پارلیمان ہی بہترین طریقہ ہے کہ پارلیمان بیٹھے، پارلیمان کی جو کمیٹی بیٹھے، اس میں سول سوسائٹی بنائے، آپ جیسے بارک نظر حضرات جو سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں سے حساب کیسے لینا. صرف جیل میں ڈال دینا تو حساب نہیں ہے، حساب ایسے لینا ہے تاکہ ہم سب کو یہ سبق ہو کہ آئندہ کم از کم ہم اس تاریخ گڑھے میں نہ گریں. جی یعنی میاں صاحب حساب تو لیں گے، لیکن اب وہ تنہا حکومت یہ فیصلہ نہیں کرے گی، پارلیمنٹ اور سول سوسائٹی اور جو باقی سٹیک ہولڈر ان کو بٹھا کے کوئی فیصلہ کیا جائے گا. جی، اصل جو دیکھیے جو اگر ہمیں نہیں سمجھ آئی تو سب کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو آئین کے ابتدائیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ اس ریاست کا عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. تو ایک بہت بڑا جو ایجنڈا ہے جو کم از کم میں ذاتی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے گجرانوالہ کے ووٹروں
نے بھی مہربانی فرمائی ہے. ایجنڈا یہی ہے کہ پارلیمان کو مضبوط کرنا ایک بڑا سوچا سمجھا ایک پلان ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی گورنمنٹ جب ایکٹ کرتی ہے تو اس کے معاملات میں مضبوطی اور پرماننس آتی ہے اور اس کو ایک کہتے ہیں لیجیٹیمیسی حاصل ہوتی ہے جو صرف سرکاری یا انتظامی معاملات کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی. تو پارلیمان کو ہمیں بہت اسٹرینتھن کرنا ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف ملک بچاؤ کسی کے ہاتھ نہ ہو، یہ اپیل انہوں نے کی ہے، اور اس اپیل کی نوبت کیوں آئی ہے اور اس سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ جی یہ تو ہم تو ارشاد عارف صاحب کی جو بالغ نظری ہے اس کو اپیل کریں گے وہ سمجھائیں مجھے بھی اور ناظرین کو بھی کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. ہمارے سامنے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک تو کوشش ایک ہی کرنی ہے کہ جو آنے والا انتخاب ہے وہ ہر لحاظ سے صاف شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہو. اس کے نتیجے میں جو ایک سسٹم کا یا جو عوام کی رائے جاننے کا جو نظام ہے اس کا تقدس بحال کر کے جو حکومتیں بنے وہی پاکستان کو آگے لے کر جا سکتی ہیں. یہ ہم بہت سارے کہ جی بچائیں گے، کوئی نجات دہندہ آئے گا. نجات دہندہ پاکستان میں رہنے والے مرد و خواتین ہیں پورے ملک میں جن کی رائے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، جن کی فلاح کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. جب تک یہ فاؤنڈیشنل ہماری درستگی نہیں ہو جاتی کوئی ایک شخص آ کے ملک کو کسی طرح نہیں بچا سکتا. ہم میڈیا پہ تو یہ کہہ سکتے ہیں جی نجات دہندہ ہے، یہ وہ ہے وہ، لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ عوام سے رجوع کر کے ان کی طاقت کے ذریعے ایکٹ کرنا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب متروک ہو چکی ہیں پاکستان میں، جیسے پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن کا نظام ہے ضلعوں سے لے کر تحصیلوں سے لے کر فیڈرل گورنمنٹ تک اب وہ ڈیلیور نہیں کر رہا. تو لہٰذا اس پہ بھی بڑی ایک مشکل چیلنج ہے یہ بھی کہ اگر ہمیں اس کو ریفارم کرنا ہے تو یہ کیسے ہوگا. تو اصلاحات کا تو پورا ایک انبار ہے جو ہمارے سامنے ہے، معاشی اصلاحات کا، انتظامی اصلاحات کا، اوور آل جو بہت سارے پرانے جو ہم کہتے ہیں نو آبادیاتی نظام کے قوانین ابھی تک ہمارے چل رہے ہیں. ایک بہت بڑا چیلنج ہے آنے والی پارلیمنٹ کے لیے. اور اگر پاکستان کے عوام اور اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے میاں نواز شریف انشاءاللہ دوبارہ بنے گے جب وزیر اعظم تو ان کے سامنے ایک بہت سیریس اور ایجنڈا ہے جس میں ایک گھنٹے کی اہمیت ہوگی. خرم صاحب آپ صرف ایک سیاستدان نہیں ہیں، ایک پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، ایک انٹلیکچوئل بھی ہیں، آپ لکھتے بھی رہے ہیں. یہ بتائیں کہ وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کہاں سے آغاز ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال نہ ہوں، کوئی بھی ان کو سیاسی انتقام کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہ کر سکے؟ جی یہ بہت ایک مشکل چیلنج ہے. اس کا حل آسان ہے لیکن یہ کہ ہمیں جو قانون ساز ادارے ہیں، جب وہ قانون ہم سب بھی اس کا حصہ ہیں، جب وہ قانون لکھ رہے ہیں تو اس پہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف کہیں گے جی اگلے 15 دن میں نے چونکہ عباسی صاحب کو سزا دینی ہے تو لہذا میں یہ نیا قانون یہ جو اسی لیے میں نے کہا کہ جو احتساب کا نظام ہے یا جہاں جہاں بھی اداروں کے معاملات ہیں، ایک تو ان کی جو قانون سازی ہے وہ اب دیکھیں نا آج کل ڈسکشن ہو رہی ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی. اب وہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ ایگزیکٹلی 100 سال پرانا ہے، 1923 کا قانون ہے. تو لہٰذا ہم نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا. تو بہت سارے ایشوز جو ہیں جو ابھی تک پارلیمنٹ کے پرویو میں تھے جس پہ ہم نے اپنے وقت کی جو بھی ایشوز تھے ان پہ توجہ نہیں دی. تو جب تک پروسیجر نیچے سے اب ہم ٹھیک کرنا نہیں شروع کریں گے اور اس کے اوپر جو ایڈمنسٹریٹو ریفارم ہے وہ بھی اب بے حد ضروری ہو گیا ہے. اب 76 سال بعد ہم سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جن پرانے طریقوں سے ہم نے پاکستان کو چلانے کی کوشش کی ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے وہ ڈیلیوری نہیں کرے. جو میکسیمم ڈیلیوری ہو سکتی تھی وہ 2013 سے 17 تک نواز شریف نے کر دی تھی. اس کے بعد تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ ڈیلیوری ہو رہی ہے. اچھا شاید یہ جو بات آپ کر رہے ہیں شاید خاقان عباسی صاحب بالکل یہی بات کرتے ہیں. ان کے دو ساتھی جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی موجودہ سسٹم جو ہے یہ بہتری نہیں لا سکتا پاکستان میں، اور پاکستان کے تمام ادارے پولیٹیکل فورسز، عدلیہ اور دوسرے ادارے مل بیٹھ کر، تمام سٹیک ہولڈر مل بیٹھ کر ایک نیا لائحہ عمل بنائیں اور اس طرح سے پاکستان کو چلایا جا سکتا ہے.
تو آپ جب یہ بات وہ کرتے ہیں تو لگتا یوں ہے کہ جماعت سے ان کا ڈسٹنس ہو رہا ہے، اور اب وہ بظاہر نہ استقبال کے لیے آئے نہ کسی ایکٹیویٹی میں نظر آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسٹنس ہو گیا ہے۔ تو کیا جماعت کو یہ بات بری لگی ہے، یا شاہد خاقان عباسی صاحب خود ہی جماعت سے ڈسٹنس کر گئے ہیں کیونکہ آپ تو اقتدار کے کھیل میں پڑ گئے؟ دیکھیے، یہ بات تو میاں نواز شریف نے اپنی تقریر میں کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سب کو مل کر بیٹھنا ہے۔ تو یہ اس بات میں جماعت کی طرف سے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، یا کوئی اس میں کوئی ناپسندیدگی نہیں ہے۔ صرف یہی ہے کہ میں پھر کہوں گا، اور یہ میں چونکہ ایک جانبدار ہوں، ایک جماعت کا رکن ہوں، لیکن اس وقت تو سیاسی افق پر سوائے میاں نواز شریف کے ہمیں کوئی ایسا، ہم کہتے ہیں، وہیکل نہیں ملتا جس کے ذریعے ہم کہہ کے ہم نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ باقی ہر جگہ تو ہمیں ڈیڈ اینڈز نظر آ رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے بھی یہ ایک موقع ہے کہ وہ اب جس قائد کو وہ اپنا لیڈر مانتے ہیں وہ واپس آ گئے، تو پارٹی میں دوبارہ آئے، ان کے لیے جگہ موجود ہے، اور وہ پارٹی کی جو ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ بہت ابھی دیکھیں نا، مینیفیسٹو اس وقت اس کا آغاز ابھی کچھ چند دن پہلے ہوا ہے لکھے جانے کا۔ مینیفیسٹو ہمیں فائنلائز کرنا ہے، ہمیں اپنی جو ہے پارٹی کے ٹکٹس فائنلائز کرنے ہیں، پوری کیمپین فائنلائز ہونی ہے، تو یہ سارے کام کرنے والے ہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے خرم صاحب؟ وجہ کیا بنی؟ آپ تو انرجی سیکٹر میں آپ مل جل کر کام کر رہے تھے، آپ مصدق ملک صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، تو کیا وجہ بنی جو وہ بالکل لا تعلق ہو گئے؟ جی مجھے تو کوئی اس کی منطقی وجہ تو سمجھ نہیں آئی۔ پاکستان میں ہم سب بہرحال اپنے اپنے معاملات کی اور اپنے آنے والے جو سیاسی ممکنات ہیں اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، یہ ضرور تھا کہ یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی، یہ چونکہ 15 جماعتوں کی حکومت تھی اور اس کے اوپر بہت سارے ایک سیاسی جو تھے باؤنڈریز تھیں جس کے تحت اس طرح کا ریفارم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب میں پھر کہوں گا کہ وہ تو گزر گیا جو مشکل وقت تھا۔ اب یہ موقع ہے کہ ہم ایک ایجنڈا لے کر آئیں، اور اگر ہمیں پاکستان کے عوام جو ہیں کتنی ایسی میجورٹی دیں پارلیمنٹ میں کہ ہم ایکشن کے ساتھ کام کر سکیں، جہاں 2013 سے 17 میں لوڈ شیڈنگ ختم کی، دہشت گردی ختم کی، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ ختم کی، مہنگائی ختم کی، تو اس طرح کا اگر ہم ایکشن کر سکیں تو وہاں بھی ان کی ضرورت ہے، تو وہ آئیں اور ہمیں جوائن کریں۔ صحیح ہے۔ اچھا، ان کو جو یہ کہنا ان کا کہ جی نواز شریف صاحب کی قیادت تو منظور ہے لیکن مریم صاحبہ کی اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کام نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے ان دونوں سے ان کو اختلاف تھا؟ جی دیکھیے، یہ تو اب اس کا تو اصل جواب انہوں نے ہی دینا ہے، اور مریم نواز صاحبہ کا جو پارٹی کے لیے جو اس کنٹریبیوشن ہے پچھلے 5 سال میں، وہ یہی ہے کہ جب پارٹی کے جو سینئر ترین رہنما، اور میں اپنے آپ کو اس میں سے استثنا نہیں دوں گا، عوامی حرکت اور عوامی موبلائزیشن نہیں کر رہے تھے، تو وہ انتہائی اہم کام مریم نواز صاحبہ نے کیا، جس کا خلا تھا عوام کے پاس جانے کا، عوام کے پاس آؤٹ ریچ کرنے کا۔ تو لہٰذا وہ ان کی اپنی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن جس قسم کی آؤٹ ریچ مریم صاحبہ نے کی ہے پچھلے 5 سال میں، بیچ میں وہ جیل بھی گئی، جیل سے باہر بھی آئی، پھر جیل گئی، پھر باہر آئے، تو لہٰذا ان کا جو ایک انہوں نے چلے ہم جو پالیسی ایشوز ہیں وہ علیحدہ رکھ دیتے ہیں، لیکن پبلک موبلائزیشن بھی سیاسی جماعتوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اس میں مریم نواز صاحبہ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، بریفلی کمنٹ کر دیں، پیپلز پارٹی بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے خرم صاحب، اور وہ لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ بھی کر رہے ہیں، الیکشن میں تاخیر، الیکشن سے انکار کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان کے پاس، وہ لیڈ کریں گے، وہ بلا رہے ہیں آصف زرداری صاحب کو، مولانا فضل الرحمان کو، ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہو رہی ہے؟ جی مجھے یہ توقع ہے کہ جس قسم کے مثالی اور مثبت تعلقات اس 16 ماہ کی حکومت میں رہے ہیں، اس دوران بھی سب لیڈران جو ہیں وہ چاہے زوم پہ لیکن وہ اٹینڈ کرتے تھے، اکٹھے میٹنگز کرتے تھے، تو لہٰذا اب چونکہ نواز شریف پاکستان میں موجود ہے تو یہ ہفتہ تو چونکہ کچھ قانونی معاملات میں گزرے گا، لیکن اگلے ہفتے سے وہ جو ایک سیاسی آؤٹ ریچ ہے اس کا آغاز کریں گے، سب سے بات کریں گے، اور یہ سب ہمارے جمہوریت کو قائم رکھنے میں بہت اہم پارٹنرز رہے ہیں، تو ان سے ہم بات کریں گے اور ان کی مشاورت سے آگے بڑھیں گے، چاہے ہم الیکشن میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، لیکن پاکستان میں جو جمہوری عمل ہے اس کو قائم رکھنے میں سب کی کنٹریبیوشن ہے، تو ان سب سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے وقت کا، ایک بات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. غزہ میں شہید بچوں کی تعداد 2000 سے زیادہ ہو چکی ہے. انسانی المیہ جنم لے چکا ہے اور جو رفح کراسنگ ہے اس کو بھی برائے نام ہی کھولا گیا ہے. ابھی بھی جو بنیادی اشیاء ضروریہ ہیں ان کی قلت ہے. اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری ہے, بمباری ہوتی ہے, نہ وہ عبادت گاہوں کو بخش رہے ہیں, نہ وہ اسپتالوں کو چھوڑ رہے ہیں. جہاں جب جی چاہتا ہے وہ بم برساتے ہیں. آج ارشاد صاحب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ان سارے واقعات کی مذمت کی ہے. فلسطینی سفیر سے انہوں نے ملاقات کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ انہوں نے بڑا کلیئر کیا جو پاکستان کا ایک موقف ہے کہ 1967 سے پہلے کی جو سرحدوں کی بنیاد ہے اس پر قائم ہونے والی آزاد ریاست فلسطین کے لیے پاکستان اصولی حمایت اپنی جاری رکھے گا. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے ارشاد صاحب وہ یہ ہے, آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ غزہ میں تشدد کی لہر جبر, انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور ریاستی سرپرستی میں مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کا نتیجہ ہے. اس جنگ کو دہشت گردی سے جوڑنا نادانی ہوگی. لیکن سوال ارشاد صاحب یہ ہے, ہم بارہا یہ بات بھی کر رہے ہیں, ہم انڈوز بھی کر رہے ہیں اور اب اتنا گمبھیر حالات ہیں, انسانی المیہ جنم لینے کے باوجود جنگ بندی نہیں ہو پا رہی. کیوں ہے ایسا؟ اس کی واضح جو حقیقت ہے اور واضح جو وجہ ہے وہ یہ ہے, وہ امریکہ ہے. آرمی چیف نے جو دو باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ 67 والا جو انہوں نے حوالہ دیا کہ اس سے پہلے جب تک ہم نہیں جائیں گے اور فلسطین کی باقاعدہ باضابطہ ایک ریاست قائم نہیں ہوگی جس کو بین الاقوامی تحفظ حاصل ہوگا, اسی طرح جس طرح اسرائیل کو پورے یورپ اور امریکہ کا تحفظ حاصل ہے, امن نہیں آ سکتا. ایک بات. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے یہ رد عمل ہے. حماس نے جو کچھ کیا ہے, فلسطینی جو کچھ کر رہے ہیں, یہ ان کارروائیوں کا رد عمل ہے جو اسرائیل کی طرف سے جاری ہیں. مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ہو رہی ہے, جو اسرائیل میں فلسطینی بستے ہیں ان کے حقوق پامال کیے جائے ہیں. غزہ کا محاصرہ 2007 سے جاری ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوئی کوشش, سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی. تو اس کے رد عمل میں ایک انسان جیل میں, آپ ایک جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. جب آپ وہ حقوق نہیں دیتے تو پھر وہ احتجاج اور بغاوت پر آمادہ ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں بدامنی پیدا ہوتی ہے. تو ایک جیل بنا دی ہے آپ نے فلسطینیوں جو اس زمین کے سرزمین کے حقیقی باسی ہیں ان کے لیے آپ نے جیل بنا دی ہے, اور جو غاصب ہیں اور قابض ہیں وہ جناب دندناتے پھر رہے ہیں اور وہ ظلم کر رہے ہیں اور آپ اس ظلم کو تحفظ دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ تو بالکل 100% درست بات ہے اور یہی حقیقت ہے اور یہی تمام امہ کا موقف ہونا چاہیے. لیکن اگلی بات جو ہے وہ امہ کی طرف سے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل ثابت یہ ہوا ہے اس کارروائی کے بعد کہ اگر امریکہ اس کی مدد کو نہ آئے, یورپ نہ آئے, برطانیہ اور فرانس نہ آئیں تو اسرائیل 2 گھنٹے بھی قائم نہیں رہ سکتا. اس کی جو ایک ہیبت قائم کی گئی تھی, اس کی انٹیلیجنس کی, اس کے ہتھیاروں کی, اس کی فوجی جو استعداد کی, صلاحیت کی, وہ تو ساری ملیہ میٹ ہو گئی. اور اس کے بعد آپ اگر بحری بیڑا بھیج دیتے ہیں, ہتھیار بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ آپ اسرائیل کیا کسی چھوٹے سے چھوٹے ملک کے ساتھ بھی ایسا کریں. آج یہ مدد آپ نیپال کی یا بھوٹان کی کر دیں, وہ انڈیا کو چنے چبا دیں گے, بتا دیں گے کہ ہوتی کیا ہے طاقت. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ عالم اسلام کا اور امہ کا ہے کہ وہ خوف کا شکار ہیں اور وہ باتیں بنا رہے ہیں. عملاً دیکھیں نا, رفح کراسنگ کو کھولنا, اگر اسرائیل وہ نہیں کھولنے دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سارا عالم عرب مجبوری کیا ہے مصر کی ارشاد صاحب؟ مصر کی اور عالم عرب کی کیا مجبوری ہے کہ وہ اس کو الٹیمیٹم دیں کہ یہ ہم کھولنے لگے ہیں اور یہ ٹرک جانے لگے ہیں, یہ سامان جانے, خبردار اگر آپ نے کوئی شرارت کی تو ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہو. اس کے بعد وہ باز آ سکتا ہے. لیکن آپ اسرائیل کے ڈر سے رفح کراسنگ نہیں کھول رہے یا کوئی اور وجوہات ہیں مصر کی,
تو ظاہر بات ہے پھر اسرائیل تو شیر ہوگا ہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے پوری عالمی برادری کو, اسلامی برادری کو اور عرب برادری کو. رشین ڈاکومنٹ آ گیا, برازیلین ڈاکومنٹ آ گیا, OIC کی میٹنگ ہو گئی, عرب لیگ کی میٹنگ ہو گئی, مذمت ہو گئی, تیسرا ہفتہ جاری ہے, جنگ بندی نہیں سکی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ جنگ نقطہ ہے. بندی نہیں ہو سکی. ہاں, جنگ بندی نہیں ہو سکی, جی بالکل. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. خالد المینا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, عرب صحافی ہیں, ماہر ہیں مشرق وسطیٰ کے امور کے. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا. خالد صاحب, ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی ابھی تک کیوں نہ ہو سکی ہے, تیسرا ہفتہ ہے یہ جنگ بندی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اسرائیل کو پورا گرین سگنل ملا ہے ٹو گو اہیڈ اینڈ ڈو واٹ اٹ وانٹس. آپ نے اگر نوٹس کیا ویسٹرن میڈیا, مغربی میڈیا میں, امریکن میڈیا میں کوئی اس پر کوئی فوکس نہیں کیا انہوں نے کہ اس کو سیز فائر کرو. آن دا کنٹری بلنکن سے لے کے رشی سناک سے لے کے اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈو سو. آن دی ادر ہینڈ آپ جانتے ہیں کہ جو ممالک اراؤنڈ ہے ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے, نہ مورل فورس ہے کہ اسرائیل کو کہے کہ آپ رکیے. یہ لوگ جو کرنے چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن پورا نیریٹو چینج ہوا. یہ وکٹم has become the oppressor اور oppressor has become the victim. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ اب بائیڈن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت تک جنگ بندی نہیں ہوگی جب تک تمام قیدی جو اسرائیل کے ہیں یا ان کو یرغمالی کہہ رہے ہیں وہ رہا نہیں ہو جاتے, اسرائیل کے سارے لوگ واپس نہیں آ جاتے, اور جو دہشت گرد تنظیم ہے اس کا کلمہ نہیں ہو جاتا. تو عالم عرب, مصر, سعودی عرب, یہ بڑے ملک جو ہیں ان کی جو آپ فرما رہے ہیں کہ اخلاقی طور پر بھی یہ ہمت کی کمی ہے یا طاقت کی کمی ہے, ان کے پاس وسائل نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے؟ اعتقد سب وسائل نہیں ہیں ٹو سٹاپ. آپ دیکھتے ہیں کہ پورے یورپ جیسے کروسیڈز ہوا, سب لوگ آپ دیکھیے جرمن فارن منسٹر رو رہی ہے, یہ رو رہے ہیں, اٹالین, فرینچ. سو اٹ ہیز بیکم لائک اے کروسیڈ وار. جی. اور ان کے پاس آج کل طاقت ہے, اور فلسطینیوں آر دا اونلی پیپل ہو آر اپوزنگ اور بیٹلنگ, مر رہے ہیں یہ, اور دے آر ناٹ اسٹاپنگ. لیکن میرے خیال میں یہ پوری یورپ کمبائنڈ ہوئی. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ رشی سناک وہ جب اسرائیل پہنچے تو ہی کیم آن یہ آپ کے ایئر فورس ٹرانسپورٹ پلین جس میں پورے سب گولی بارود تھے. سو یہ بڑا سگنل ہے عربوں کو کہ یہ لوگ اس کو سیریس لے رہے ہیں, یہ کوشش کر رہے ہیں ونس فار آل اپوزیشن جو حماس یا فلسطینی اپوزیشن اس پر قبضہ کرے. جی. اچھا خالد صاحب, ایک اور بھی ہے جو جس کنٹیکس میں آپ بات کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں انڈیا میں G20 سمٹ ہوا, محمد بن سلمان نے یہ کہا تھا کہ یہ جو عرب خطہ ہے اب یہ دنیا کو لیڈ کرے گا اور یہ مزید استحکام آئے گا. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اور اس کے بعد جس طرح یہ سارے معاملات انفولڈ ہو رہے ہیں, یہ اس سلسلے کی بھی ایک کڑی ہے؟ یہ ری ایکشن محمد بن سلمان کی سٹیٹمنٹ کی صورت میں بھی دیا جا رہا ہے, جو فرانسیسی صدر بھی جا رہے ہیں, رشی سناک بھی گئے, بائیڈن بھی گئے. میرے خیال میں یہ چاہتے نہیں, اور میں کنسپیرسی تھیوریز میں نہیں مانتا ہوں, یہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس ریجن, عرب ریجن ہو یا ادر ریجنز ہو, اس میں کوئی استقرار یا اسٹیبلٹی یا سیکیورٹی نہ ہو, کیونکہ دے ول ہیو دیئر اون اچیومنٹس. جیسے شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم اب چاہتے ہیں کہ عرب ریجن ول بی دا نیو یورپ, اکنامک پروگریس. اور آپ جانتے ہیں برکس اور جو دوسرے جو ریلوے لائن اور سب چائنا کے ساتھ. تو میرے خیال میں یہ لوگ نے یہ کیا ہے کہ جسٹ ٹو کریٹ کنفیوژن. آپ خود دیکھیے 2 منٹ میں اگر یہ سالو کرنے چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن what ایئر کرافٹ کیریئرز, پلینز, بامبر, سائپرس میں بیس, فار واٹ؟ فار فلسطینیز؟ نو, ناٹ فار فلسطینیز. وہ چاہتے کوئی ایک سپارک ہو جائے, یہ لوگ آ جائیں گے. آپ خود دیکھیے یہ رشی سناک نے کس طریقے سے ریمبو کے سٹائل وہ پلین سے نکلا. سو آئی تھنک دس از پلان.
not to have the Middle East become economically stable. یہ ریجن وہ چاہتے ہیں ہر وقت ٹرموائل میں رہے, ہر وقت بیکورڈ رہیں. یہ آپ نے درست فرمایا کہ جو کانسپریسی تھیوری ہے اس کو تو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے, لیکن جو اسرائیلی اور صہیونی لیڈرشپ ہے وہ بار بار کہتی رہی ہے کہ غزہ کے بعد مدینہ, مدینہ کے بعد مکہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس مرحلے پر اسرائیل کامیاب ہو جاتا ہے, یہ جو اریٹنٹ ہے اس کو دور کر دیتا ہے, تو پھر وہ مزید آگے بڑھے گا یا یہیں رک جائے گا؟ اسرائیل ول ناٹ اسٹاپ. میں کہتا ہوں, میں نے 2 دن کے پہلے عربی میں ٹویٹ کیا کہ دی زائنسٹ انیمی ہیز نو مرسی. جب تک ان کو آپ روک نہیں سکتے ہیں اکنامکلی یا سوشلی یا ملٹریلی, یہ لوگ ایکسپینڈ کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں نتنیاہو نے میپ بتایا اسرائیل کا, اٹ ہیز نو بارڈرز, اور اس میں فلسطین بھی نہیں تھا. تو آپ کیسے بات کر رہے ہیں 2 state solutions؟ Arabs agreed on 2 solution. لیکن میرے خیال میں جی فرمائیے آپ بات مکمل کر لیجیے. نتنیاہو will not agree, اور جب تک inside اسرائیل کوئی نہ کوئی ایوولوشن ریوولوشن نہیں ہوا اور ایکسٹریمسٹ کو نکالے, بیکاز ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اسرائیل از ویری اسٹرانگ. ان سائڈ کافی خبر آ رہے ہیں کہ کافی ڈویژنز ہیں. 84% آف اسرائیلیز کے پاس ڈوئل نیشنلٹی. آپ نے دیکھا 2 بم پھٹ گئے تو بھاگ گئے. سو دے ہیو نو, یعنی اور اسرائیلی آرمی, جیسے ایک اسرائیل نے کہا, only 40 to 50% are یعنی highly qualified professionals. Others are policemen ویسٹ بینک میں, occupied ویسٹ بینک میں. اور یہ آپ دیکھیے they have the means. لیکن جو ہم لوگ سوچتے ہیں اگر ایک یونائٹڈ فرنٹ ہو, سمجھے, I think we can stop them. صحیح, یعنی مسلم ممالک کا یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ اس کو روک سکتا ہے. لیکن وہ جو فوج بنی تھی 20 ملکوں کی, خالد مینا صاحب, ہمارے راحیل شریف صاحب اس کے سربراہ بھی تھا, اس فوج کا کیا بنا؟ نہیں, وہ بلیو می, آئی ایم اگینسٹ یہ فوج فائٹنگ. میں نے آپ اسرائیل کو میڈیا وائز, سوشلی وائز اس طریقے سے آپ روک سکتے ہیں. کتنے یہودی جو آپ نے دیکھا 4 دن کے پہلے یہ کانگریس میں جا کے they said no to war, we want peace. تو انسائڈ اسرائیل اندرونی حالات کافی ڈیوائیڈڈ ہے. اکنامکس ان کی اچھی نہیں ہے. انسٹیڈ آف جنگ ما جنگ پھر ٹکر ہونا ہے امریکہ کے ساتھ. وائی ڈو یو نیڈ 2 aircraft carriers اور 100 planes not against غزہ؟ انہوں نے یہ کیا کہ کوئی نہ کوئی عرب کنٹری کچھ اٹیک نہ کرے. سو آئی تھنک وی کین ڈیفیٹ دیم بائی لاجک آن پلیٹ فارمز. ہم بات کریں اسرائیلی کے. جی صاحب. صحیح. اچھا, میرا خالد صاحب جو سوال تھا آپ سے وہ یہی تھا کہ لاجک کے ساتھ ہم نے دیکھا ایران نے بڑا ایگریشن شروع میں شو کیا, محمد بن سلمان نے لیڈ کیا, سب سے رابطے کیے, لیکن پچھلے 48-72 گھنٹے سے وہ مومنٹم کسی حد تک ہمیں ٹوٹتا نظر آتا ہے. اب OIC کی میٹنگ بھی ہوگی, سب چیزیں ہو گئیں, لیکن اب what's the way forward in your opinion? واللہ frankly speaking میں I don't know, کیونکہ it takes 2. اب دوسری سائڈ, بیکاز امریکہ, بلنکن دیکھیے, بلنکن اور ممبرز آف کانگریس, دے ڈونٹ وانٹ. ابھی ہاؤ آئی ڈونٹ نو. ایجپٹ ہیز ٹو سے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو ریلوکیٹ کر رہے ہیں, سمجھے. اور انہوں نے کہہ لیا کیونکہ اس بھی گریٹ ڈینجر کہ آپ ان کو اس میں ڈال دیں گے, غزہ سے لے کر دوسری جگہ ڈال دیں گے, سائنائی. آئی تھنک یو ہیو ٹو ہیو مور پاورفل وائسز, non-government voices also, کہ telling them کہ if this will happen نقصان امریکہ کا ہوگا, کیونکہ آج کل اینٹی امریکن فیلنگز is very high. ویسٹرن جو انہوں نے کہا ہے, انگلینڈ کے پرائم منسٹر, فرانس کے پریزیڈنٹ, اٹلی کے پرائم منسٹر, جرمن کی پریزیڈنٹ, so all these people have exposed themselves. یہ سب جھوٹے ہیں, یہ منافق ہیں. جب عرب خون گر جاتا ہے they don't say anything, اور رات دن رو رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا وہ CNN کی جو رپورٹر ہے سارا سگنل, اس نے کہا کہ 45 babies were decapitated. Where are their parents? کہ باپ ماں کہاں ہیں؟ سب جھوٹ.
So we have to fight on the media front, on social front, on the political front. Military front پر تو آپ بھول جائیے. خالد صاحب یہ فرمائیں یہ رفاح کراسنگ جو ہے وہ مستقل نہیں کھلی, اس میں مصر کی کیا مجبوری ہے؟ نہیں وہ کھولے لیکن اس کو اراؤنڈ اٹ انہوں نے بوم کیا, لیکن یو نیڈ پولیٹیکل ول, اسٹرانگ ول. کھول کر یعنی لوگوں کو جانا چاہیے انسان پیسفل انڈر یو این سپرویژن. وہ بھی یہ نہیں مان رہے ہیں, لیکن یہ جو جبروت ہے, جو نمرود نیتنیاہو, ہی از ڈوئنگ سو مچ. میرا یہ آئی تھنک کہ ان سائڈ اسرائیل یا اس کو نو موشن سے یا کچھ سے ہٹا دیں گے, بیکاز اسرائیل از آلسو کی ناٹ افورڈ پرولونگڈ وار. آپ جانتے ہیں 2-3 اسمال گئے تو سب بھاگ گئے. سو حالات وہاں کی بھی بہت خراب ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. آخری سوال یہ فرما دیجئے کہ یہ حزب اللہ کی طرف سے جو ہو رہی ہیں کارروائیاں, اور ایران بھی کہہ رہا ہے کہ جی ایک حد سے آگے ہم نہیں کریں گے, تو یہ حزب اللہ اور ایران کی اگر شرکت ہوتی ہے اس میں, تو پھر حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟ It will be all out war, believe me. I think it is important کہ Hezbollah or others will not be involved now. Situation کافی critical ہے, اور it takes one just match وہ powder کو جلا دیں. So it is very important ہم لوگ اس قسم میں یا armed conflict نہ کریں. All we can do is just دعا کریں for the time being and see کچھ کیا ہوتا ہے. لیکن ٹوٹلی ایکسپوزڈ ہو گئے ان کی میڈیا, ہیومن رائٹس والے, سب لوگ, سب یہ شیطان لوگ ہیں اور یہ منافق لوگ ہیں. And they cannot come and talk about human rights. جی بہت شکریہ خالد المینا صاحب, آپ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, کچھ سیاسی اور بھی باتیں ہیں, ان پہ بھی آئیں گے, لیکن کل ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوا کہ افغانستان کرکٹ ٹیم نے پہلی مرتبہ ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کو شکست دے دی, اور جو انتہائی خلاف توقع تھی. یہ کیوں ہوا ارشاد صاحب؟ آلدو آپ کرکٹ ایکسپرٹ نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے مجھے تو اس کا اتنا دکھ ہوا کہ میں نے تو اس کے بعد اس پہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ کل کوئی میچ بھی ہوا. لیکن آپ کی نظر میں یہ کیوں یہ آپ کو اتنی تکلیف اس لیے ہوئی کہ آپ نے کوئی غیر معمولی توقعات اپنی ٹیم سے وابستہ کر لی تھی. میں آج دیکھ رہا تھا میتھیو ہیڈن یا کوئی بڑے کھلاڑی نے یہ کہا یہ تو کوئی اپسیٹ نہیں ہے, کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستانی ٹیم کی جو کارکردگی رہی ہے اور افغان ٹیم کی جو کارکردگی رہی ہے اس میں تو رزلٹ یہی آنا تھا. اصل میں جو چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی ریاست اور کوئی معاشرہ جب زوال کا شکار ہوتا ہے تو وہ پھر کسی ایک شعبے میں نہیں ہوتا. زوال اور عروج یہ ہماگیر ہوتا ہے. جو قومیں عروج حاصل کر رہی ہوتی ہیں وہ ہر شعبے میں عروج ہو رہا ہوتا ہے, اور جو زوال کی طرف گامزن ہوتی ہیں اس میں ہر شعبے میں زوال ہوتا ہے. اب پاکستان میں دیکھیں, سیاست آپ دیکھ لیں, اس کے بعد بیوروکریسی کو آپ دیکھ لیں, آپ عدلیہ کو دیکھ لیں, معیشت دیکھ لیں, تعلیم دیکھ لیں, یہ نیب کی جو آج ہم بات کر رہے تھے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ہر طرف زوال ہی زوال ہوگا اور ایک جزیرہ ہوگا جس میں ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت رہی ہوگی. یہ ایسا نہیں ہوتا. وہ کھلاڑی اسی معاشرے کے ہیں, یہ ہمارے جو مختلف اداروں کے لوگ ہیں, شعبوں کے لوگ ہیں, وہ اسی معاشرے کے لوگ ہیں. آپ یہ توقع بالکل نہ کریں کہ جناب ہر طرف زوال ہوگا اور ایک شعبہ یا ایک ادارہ ایسا ہوگا جو بڑی ترقی منزل اور عروج. ہاکی کا ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا. آپ دیکھیں جس وقت ہم تھے کسی قابل, اس وقت کرکٹ میں بھی آپ شاندار تھے, آپ ہاکی میں بھی شاندار تھے, آپ اس وقت جو مختلف دوسرے شعبے ہیں اسپورٹس کے اس میں بھی آپ شاندار تھے. آپ کے پاس جہانگیر خان تھے,
اسکواش میں جان شیر خان جان شیر خان تھے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مختلف شعبوں میں اس وقت جو بڑے بڑے نام تھے آپ کے کرکٹ میں تھے، آپ انڈیا کی سرزمین پر انڈیا سے جیت رہے تھے، ٹھیک ہے. آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا سے جیت رہے تھے، انگلینڈ میں جا کے انگلینڈ سے جیت رہے تھے. تو اس وقت باقی شعبوں میں بھی آپ ترقی کر رہے تھے. لیکن سر قوم کی اکثریت کا یہ ماننا ہے آپ فیصلے کس بیس پہ کرتے ہیں؟ بیسک چیز جو معاشرے کو اٹھاتی ہے عروج کی طرف وہ ہوتا ہے میرٹ. جب آپ نجم سیٹھی صاحب کو یا ذکا اشرف صاحب کو چیئرمین پی سی بی لگاتے ہیں، کس میرٹ پر لگاتے ہیں؟ کیا تجربہ ہے ان کا کرکٹ میں؟ تو اس کے بعد آپ توقع کریں کہ جناب یہ کرکٹ بہت ترقی کرے گی، بہت آگے جائے گی. اور یہ ایسے ہی ارشاد صاحب ہمیں کہیں جی ایویشن کا شعبہ سنبھال لیں. اب افغانستان کا آپ دیکھیں، آپ اس وقت بدترین حالات افغانستان میں ہونے چاہیے تھے، بدترین حالات کے جہاں عالمی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، جن کے بینک ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی. اس ملک میں معیشت وہ بہتر ہو رہی ہے، وہ مانگے تانگی کی معیشت نہیں ہے. کرنسی کا آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہے ہمارا اور ان کا مقابلہ کر لیجئے، ٹھیک ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں تو بالکل بدترین ہونی چاہیے نا، اس طرح تو نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بدترین حالات میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری کی طرف جی قدم اٹھا رہے ہیں، جو ظاہر ہے کوئی آئیڈیل صورتحال، مثالی صورتحال نہیں کہ اس کو بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں، لیکن پاکستان کا آپ موازنہ کر لیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد کھیلوں گا بھی یہی حال ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب پروگرام پہ ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.